हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल फिक्शनल नॉवेल्स बाय रिहाम राइट्स। उम्मीद है गाइस आज की एपिसोड आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। आज की एपिसोड मज़ेदार है। कमेंट में लाजमी बताइएगा आज की एपिसोड आपको कैसी लगी। थैंक यू। चलिए हम आज के एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। दश्ते जुनून किस नंबर 20 अज कलम बाय रिहाम राइट्स। 2 माह बाद फजीला की 2 दिन पहले ही दोबारा रूहान शाह से मुलाकात हुई थी और उसकी आंखों में बदले की रमक देख फजीला घबरा गई थी और 2 दिन से बीमार थी, जिसकी वजह से मिनाल भी ऑफिस नहीं जा सकी थी। और अब भी फजीला जय नमाज पर बैठी माजी को याद करती रो रही थी और रोते हुए उसे सुबह के 7 बज गए थे। अब तो फजीला को भी अपना जिस्म तख्ते की तरह महसूस हो रहा था। इस वक्त फजीला का सबसे बड़ा खौफ मिनाल थी, उनकी जवान बेटी जिसका हुस्न सामने वाले को 1 मिनट में दीवाना कर देता था। अभी भी रोकर अपने रब से अपनी बेटी की इज्जत की हिफाजत करने की दुआ करके जय नमाज समेटती ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ी थी और उन यादों की पोटरी को खोलने लगी जिसको उसने आज से 20 साल पहले दफन कर दिया था लॉकर में। अब वो जल्दी से काज़म शाह का नंबर ढूंढ रही थी जब उसकी नज़र अपनी फैमिली फ़ोटो पर पड़ी थी, जिसको देख फजीला की आंखों से आंसू रवा हुए थे। काश बाबा आप अपनी अना को एक साइड रख कर अपनी बेटी को माफ़ कर देते तो आज आपकी बेटी डर न रही होती किसी से। अपनी बेटी की इज्जत की हिफाजत का डर मेरी रग रग में दौड़ रहा है। आप और मेरे भाई उस की इज्जत के मुहाफिज होते। फजीला आगा खान की तस्वीर पर अपना हाथ फेरते हुए बोली, अगर उस दिन लाला ना आते मुझसे मिलने तो आज मेरी बेटी का भाई उसका मुहाफिज होता। काश वो मुझे फ़ोन करके ही बता देते या कभी मुड़कर ना देखते। तो एक उम्मीद और एक तमन्ना दिल में ज़िंदा रहती कि शायद एक दिन मैं आप लोगों के दरमियान दोबारा आ सकती। फजीला ने जल्दी से तस्वीर रखी और दोबारा काज़म शाह का नंबर ढूंढने लगी और थोड़ी देर बाद उसको नंबर मिल भी गया। तो फजीला रूम में आते अपने फ़ोन से जल्दी से नंबर डायल करने लगी जो मुसलसल दूसरी लाइन पर बिजी जा रहा था। तो फजीला की अस्तराबी कैफियत में इजाफा हुआ था। तभी मिनाल अंदर आई। मामा उठ गई आप, तबीयत कैसी है अब आपकी? मिनाल ने परेशानी से उसके माथे पर हाथ रखकर टेम्परेचर चेक करते हुए पूछा। फजीला ने जल्दी से डायरी तकिए के नीचे रखी थी। हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ आज ऑफिस जाओगी? फजीला ने हड़बड़ाते हुए पूछा। अम्मा ये आपके माथे पर पसीना क्यों आ रहा है? फजीला के माथे पर उबलते पसीने को देखकर मिनाल ने फजीला के माथे पर उबलते पसीने को देखकर परेशानी से इस्तफसार करने लगी। कुछ नहीं बेटा, रात मेडिसिन लेकर सोई थी ना, इसलिए शायद पसीना आ रहा है। फजीला ने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए कहा। अम्मा सच सच बताओ, ठीक हो ना? तुम्हें पता है कि तुम्हें इस तरह से देखकर मैं कितनी परेशान हो जाती हूँ। मिनाल ने फिर परेशानी से पूछा। हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, बताओ नाश्ता बना लिया है मेरी बेटी ने? फजीला ने मोहब्बत से उसे गले लगाते पूछा। बना लिया है, और आपकी पसंद का बनाया है। अम्मा आप ऐसे क्यों एकदम बीमार रहने लगी हो? आप ही तो मेरा वाहिद सहारा हो, और इतनी यंग मोम तो किस्मत वालों को मिलती है, और तुम होके बीमार पड़ जाती हो बार बार और मेरी जान हलक में आ जाती है। मिनाल ने भी मोहब्बत से फजीला को गले लगाते हुए शिकवा भरी आंखों से देख के कहा। मिनाल की बात सुन फजीला हंस दी थी।
اتنی تعریفیں تو تمہارے ابا بھی نہیں کرتے تھے میری جتنی تم کرتی ہو، فضیلہ نے اس کو ہلکے سے تھپکی لگاتے ہوئے کہا۔ ہائے، ابا کی تو بات ہی نہ کریں، وہ زبان سے تھوڑی اپنی حرکتوں سے آپ کی تعریف کرتے تھے۔ منال نے بھی برابر بدلہ لیتے فضیلہ کو سٹ پٹانے پر مجبور کر دیا۔ چپ لڑکی، تمہارا زبان زیادہ کھل رہا ہے۔ ماں ہوں میں تمہارا، زبان چلاتا ہے ہمارے سامنے۔ فضیلہ نے اپنے لہجے میں روب لاتے ہوئے اپنے پشتو ایکسنٹ میں کہا تو منال کا جاندار کہکا کمرے میں گونجا تھا، تو فضیلہ بھی ہنس دی۔ ہائے میری معصوم اماں، اتنی محنت نہ کیا کرو خود کو سخت بنانے میں، آپ معصوم ہی ٹھیک ہیں، اور ایسی ہنستی رہا کرو۔ منال نے اس کے گلے میں باہیں ڈالتے لاڈ سے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے بولی۔ اچھا میری جان، آپ بھی ایسے ہی خوش رہا کرو۔ اچھا کھانا لگاؤ، میں آتی ہوں، فضیلہ نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے کہا۔ اب میں جا رہی ہوں، جلدی آ جانا، مجھے آفس بھی جانا ہے۔ منال فضیلہ کو جلدی آنے کا کہہ کر وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ فضیلہ نے جلدی سے دوبارہ نمبر ڈائل کیا، فون پک کر لیا گیا تھا۔ ہیلو، کون؟ فضیلہ نے کاظم شاہ نے انجان نمبر دیکھ کر پوچھا۔ اماں جلدی آ جاؤ، میں ویٹ کر رہی ہوں۔ اس سے پہلے کہ فضیلہ کچھ بولتی، منال کی آواز آئی تھی۔ فضیلہ نے ہڑبڑاتے ہوئے جلدی سے فون بند کر دیا اور منال کے جانے کے بعد دوبارہ فون کا ارادہ کرتی ناشتہ کرنے ٹیبل پر آ گئی۔ احان خانزادہ اپنی باروب پرسنالٹی کے ساتھ جیسے ہی داخل ہوا، پورا سٹاف ایک دم الرٹ ہوا تھا، اسے گڈ مارننگ وشز دینے لگا۔ وہ نارمل اندازے میں سر کو ہلکا سا خم دیتے اپنی آفس روم کی طرف قدم بڑھانے لگا کہ بساختہ نظر سامنے اٹھی تھی۔ آگے کا منظر دیکھ آنکھوں میں ایک دم سے چنگاریاں اٹھی تھی۔ پٹھانی خوبصورت نقوش تن سے گئے تھے، زب سے مٹھیاں بینچی گئی تو اس کی کرکراہٹ پورے آفس میں گونجی تھی۔ پورا سٹاف باس کو ایک دم غصے میں آتا دیکھ اپنے کاموں میں تیزی دکھانے لگا کہ کہیں آج ان کی شامت نہ آ جائے اس پہاڑی خان کے ہاتھوں۔ احان خان سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ منال کی طرف بڑھا، جو فائل ہاتھ میں پکڑے شاہ میر کے ساتھ کھڑی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ وہ دونوں آفس ایریا سے قدرے سائڈ پر کھڑے تھے، اس لیے احان کے آنے کا پتہ نہیں چلا۔ منال نے بات کرنے کے دوران اپنے چہرے پر آتی آوارہ لٹوں کو ہاتھ سے پرے کرنا چاہا، جو قدرے ملائم ہونے کے باعث ایک سیکنڈ بعد پھر سے چہرے پر جھولنے لگی کہ ایک دم شاہ میر نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کی لٹوں کو پرے کیا تھا۔ اس عمل کے دوران اس کی انگلیاں ہونٹ کے اوپر موجود اپر مول کو چھو گئی۔ یہ دیکھ احان خان زادہ ایک ہی جست میں ان تک پہنچا۔ مس شاہ، 1 منٹ سے پہلے میرے روم میں ہوں، اس کے کان کے قریب دہاڑا تھا۔ منال اس کی شیر جیسی دہاڑ سنتے ایک دم ڈر سے اچھلی تھی، ہاتھ میں موجود فائل زمین بوس ہوئی تھی۔ شاہ میر بھی اچانک اس کی موجودگی سے ہڑبڑا سا گیا۔ وہ حکم دیتے شدید غصے سے اپنے آفس روم میں گم ہوا۔ منال مارے خوف سے شاہ میر کی طرف دیکھنے لگی، جو اسے آنکھوں سے ریلیکس ہونے کا اشارہ کرتا جانے کے لیے کہا۔ وہ شدید غصے میں اپنے روم میں داخل ہوا تھا، روم ڈور غصے سے بند کرتے اپنا ہاتھ تک زخمی کر بیٹھا تھا، پر یہاں پرواہ کسے تھی؟ یہ معمولی درد اس درد کے آگے کچھ نہیں تھا جو درد ایک دم سے دل میں اٹھا تھا۔ وہ بیان سے باہر تھا۔
تن بدن میں آگ سی لگی ہوئی تھی۔ وہ اپنی آفس چیئر پر بیٹھتا خود کو ریلیکس کرنے لگا، پر آنکھوں کے سامنے بار بار وہ منظر گھومنے لگا جب شاہ میر کی انگلیاں اس دشمن جان کے اپر مول سے ٹکرائی تھیں۔ وہ اس کے اپر مول کا ابسنی اس وقت سے دوانا تھا جب وہ محبت کے میم سے بھی واقف نہیں تھا۔ وہ مول اس کا جنون تھا، ایک ایسا دشت جنون جس پر وہ صرف اپنا جھنڈا، اپنی دہشت کے جھنڈے گاڑنا چاہتا تھا۔ پھر وہ کیسے اسے کسی اور کو چھونے دے رہی تھی؟ فدا تو اس پر پہلی ملاقات میں ہی ہو گیا تھا، پر جب سے اسے مقابل کی حقیقت پتہ چلی تھی اسے لے کر اور پوزیسو ہو گیا تھا۔ سو گائز اٹس سانگ، تو خود ہی آپ کر لیجئے گا۔ میں نے طے کر لیا ہے۔ تیرے عشق پر، تیرے وقت پر بس حق ہے ایک میرا، تیرے جسم پر تیری روح پر بس حق ہے ایک میرا۔ وہ ایک دم سے اٹھتا، ٹیبل پر موجود تمام فائل، ضروری کاغذات اور پیپر ویٹ خوبصورت ڈیکوریشن واز کو ہاتھ مارتا نیچے گراتا چلا گیا۔ غصہ پھر بھی کسی صورت کم نہیں ہوا تھا۔ تم صرف میری ہو، صرف احان خانزادہ کی۔ تمہارے جسم سے تمہاری روح گہرائیوں میں اگر کوئی داخل ہوگا تو وہ صرف احان خانزادہ ہوگا۔ تیار ہو جاؤ منال، اقرار شاہ اپنے اس نازک بدن پر میری جنون خیز شدتیں سہنے کے لیے۔ رات رات بھر تمہارے اس دل پر قہر ڈالوں گا۔ تیار ہو جاؤ اس پہاڑی خان کی جان لیوا قربت سہنے کے لیے۔ وہ اسے خود سے کہتا چھت پر نظریں گاڑے چیخا تھا کہ اس ستم گر کی آواز کانوں میں گونجی تھی، جو دروازے کے باہر کھڑی اندر آنے کی اجازت مانگ رہی تھی، تو خود کو کمپوز کرتا اسے اندر آنے کا کہا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، وہ چیئر پر بیٹھا ایک ہاتھ میں سگریٹ پکڑے اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اندر تک دہل گئی تھی۔ آپ یہاں کیا کرنے آتی ہیں مس منال؟ اقرار شاہ وہ سگریٹ سلگائے سپاٹ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ میں سمجھی نہیں سر، وہ ڈرتے ہوئے منمنائی تھی۔ آئی سیڈ آپ یہاں کیا کرنے آتی ہیں مس منال شاہ؟ وہ یکدم ہاتھ کو ٹیبل پر جمائے آگے کو ہوتا دہاڑا تھا۔ منال ڈرتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ کام کرنے سر، وہ آنسو ضبط کرتی مشکل سے بولی تھی۔ اچھا تو آپ کام کرنے آتی ہیں یہاں پر آپ کو دیکھ کر لگتا تو نہیں کہ آپ یہاں کام کرنے آتی ہیں۔ جس طرح سے باہر آپ اپنے آفس ورکر کے ساتھ گپیں ہانک رہی تھی، آپ کو دیکھ کے لگ تو نہیں رہا کہ آپ ایک آفس ورکر ہیں، وہ طنزیہ انداز میں کہتا سگریٹ کے گہرے خش بڑھنے لگا۔ آئی ایم سوری سر، آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ منال کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے گال پر بہا تھا۔ وہ اتنے کمزور دل کی تو نہیں تھی کہ کسی کے سامنے بھی رو دیتی، لیکن کچھ دنوں سے فضیلہ کی طبیعت کو لے کر بھی اور کافی پریشان تھی۔ اب اس بے عزتی نے اس کا ضبط توڑ دیا تھا، اس لیے چہرہ نیچے کرتی جلدی سے اپنا آنسو صاف کر گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ احان کے دل کو کچھ ہوا تھا، لیکن وہ منظر یاد کر کر اس کی آنکھوں میں سرخی بھری تھی۔ اب یہ رونا دھونا بند کریں اور اس کمرے کو 1 منٹ سے پہلے صاف کریں، اور آئندہ میں آپ کو کسی کے اتنا قریب نہ دیکھوں۔ احان نے اس کی طرف بڑھتے اپنا منہ اس کے کان کے قریب کرتا غصے سے بولا۔ اوکے سر، میں کر دیتی ہوں، منال نے اس کی لال آنکھوں میں دیکھتے ڈرتے ہوئے کہا۔ اور مجھے ایک بات بتائیں
کہ آپ ہر کسی کو خود کو چھونے کا موقع دیتی ہیں؟ وہ جانتا تھا کہ یہ ایک انپروفیشنل سوال ہے، لیکن پھر بھی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے پوچھ بیٹھا۔ اس کے سوال پر منال بے ساخت اپنی بیگی آنکھیں اٹھا کر منال نے بے ساخت اپنی بیگی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ اس کی خوبصورت ہیزل گرین آنکھوں کو دیکھ آہان کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا حسن سامنے والے کو مجسمہ بنا دیتا ہے، لیکن اس کی بیگی آنکھیں دیکھ کر آج ایک دفعہ پھر شدت سے آہان کو اس سے محبت ہوئی تھی۔ اس کی بے باکی سے خود کو دیکھتے منال جلدی سے اس سے فاصلہ بنایا تھا۔ اس کے فاصلہ بنانے پر آہان کی آنکھوں میں غصے کی لہر دوڑی تھی۔ میں نے آپ سے کچھ پوچھا ہے مس شاہ، کیا آپ جواب دینا پسند کریں گی؟ آہان نے غصے سے دہاڑتے ہوئے کہا۔ نہیں سر، منال نے جلدی سے بولا۔ لیکن مجھے تو باہر دیکھ کر کچھ اور ہی لگا تھا کہ آپ ہر آتے جاتے مرد کو اپنے بالوں کو سمیٹنے کا موقع دیتی ہیں۔ آہان نہیں جانتا تھا کہ وہ اس وقت کیا کہہ رہا ہے۔ اس وقت اس پر جنون سوار تھا، اس لیے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کام نہیں کر رہی تھی۔ اس کی بات پر منال کا چہرہ غصے اور اہانت سے سرخ ہوا تھا۔ اب آپ اپنی لمٹ کراس کر رہے ہیں سر، منال نے غصے سے اس کی لال آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑتے کہا۔ اب آپ مجھے بتائیں گی کہ میری لمٹ کیا ہے؟ منال کی آنکھوں میں خود کے لیے غصہ دیکھ وہ بھی غصے سے دہاڑا تھا۔ اس کی دہاڑ پر منال سہمتے ہوئے دیوار کے ساتھ جا لگی تھی تو آہان نے اس کی طرف قدم بڑھاتے اس کی ایک سائیڈ پر بازو رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں اپنی لال انگار ہوتی آنکھیں گاڑی تھی۔ مس شاہ، میری بات کان کھول کر سن لیں۔ آج کے بعد میں آپ کو کسی کے اتنا قریب کھڑے ہو کر باتیں کرتے نہ دیکھوں، چاہے میں آفس میں ہوں چاہے نہ ہوں۔ آپ ہر کسی سے فاصلے پر رہ کر بات کریں گے۔ گاٹ اٹ؟ آہان نے اس کے کان کے پاس جھکتے ایک لفظ پر زور دیتے کہا۔ یس سر، منال اس سے خوف کھاتی مزید دیوار میں گھستے بولی تھی۔ اوکے، 5 منٹ کے اندر مجھے یہ آفس صاف نظر آنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ میرے لیے کافی لے کر آئیں گی اور یہاں پر بیٹھ کر ہی مجھے آج کے سارے اسکیجول کے بارے میں بتائیں گی۔ یہ کہتے آہان اس سے فاصلے پر ہوا تھا۔ اوکے سر، اس کو فاصلے پر ہوتے دیکھ منال نے اپنی رکی سانسوں کو بحال کرتے ہوئے کہا۔ اس پر ایک دفعہ پھر قہر بھری نظر ڈال کر آہان واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ عجیب پاگل انسان ہے، مجھ پر رعب ایسے جما رہا ہے جیسے میرا شوہر ہو۔ منال نے غصے سے سوچتے پاؤں میں آتے پیپر ویٹ کو اٹھا کر ٹیبل پر رکھا تھا۔ اف اللہ، اب اتنا سارا گند میں 5 منٹ میں کیسے سمیٹوں گی؟ پتہ نہیں کون سجی نیند میں آیا تھا اور 1 منٹ کے اندر آفس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، منال نے غصے سے کہتے جلدی چیزیں سمیٹنا شروع کی تھی۔ اس کی شوہر والی بات سن کر واش روم میں آہان کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑی تھی۔ شوہر تو میں تمہارا بن کر دکھاؤں گا اور پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ پاگل انسان اور کتنا پاگل ہے۔ آہان نے واش روم میں ہی جاندار قہقہ لگایا تھا۔ اس کے قہقہے کی آواز سن کر منال نے حیرانی سے واش روم کے دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ اب ان میں کون سا جن آ گیا ہے جو یوں پاگلوں کی طرح قہقہ لگا رہے ہیں؟ منال نے حیرانی سے سوچا۔ یار تم صبح اتنے غصے میں کیوں تھے؟ شاہ میر نے آہان کے سامنے کرسی پر بیٹھتے پوچھا۔ شاہ میر، مجھے بھی تم سے بہت ضروری بات کرنی تھی۔ اچھا ہوا تم آ گئے، آہان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔
ہاں بولو یار کیا بات ہے؟ شاہمیر نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھتے پوچھا۔ مجھے پتا ہے کہ ہر ایک کی لائف پرسنل ہوتی ہے اور مجھے کوئی حق نہیں بنتا کہ میں اس کے بارے میں اسے کچھ کہہ سکوں۔ تم میرے دوست ہو، اس کے علاوہ تم ہمارے بزنس پارٹنر بھی ہو، پر میں چاہتا ہوں کہ تم منال سے تھوڑے فاصلے پر رہا کرو۔ ابھی میں یہ چیز تمہیں ایکسپلین نہیں کر سکتا اس کے ساتھ میرا کیا رشتہ ہے، لیکن بہت جلد تمہیں میں اس چیز سے بھی آگاہ کر دوں گا۔ مجھے امید ہے کہ تم میری بات کا برا نہیں مناؤ گے اور اس پر عمل بھی کرو گے، آہان نے تحمل سے کہتے ہوئے اس کے فیس کا ریئیکشن چیک کیا تھا۔ اس کا مطلب میرا شک صحیح نکلا۔ یار بچپن سے تم لوگوں کے ساتھ رہا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے 2 مہینوں میں تمہارا رجحان منال کی طرف نہ دیکھ سکوں؟ I'm sorry، میں نے یہ کیا، یہ انٹینشنلی نہیں تھا اور تم شاید اس کی بات نہیں سن سکے۔ اس نے مجھے بولا تھا تھینک یو بائی، اور ساتھ یہ بھی بولا تھا کہ آئندہ آپ اس طرح کی زحمت مت کیجیے گا۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا اگر میں آپ سے روڈلی بات کروں، شاہمیر نے اپنے لبوں پر آتی مسکراہٹ کو چھپاتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر آہان کو اپنے جلتے ہوئے دل پر ٹھنڈک محسوس ہوئی تھی۔ اٹس اوکے، آہان نے مسکراتے ہوئے کہا تو شاہمیر بھی ساتھ مسکرا دیا۔ اسی طرح دونوں نے ساتھ بیٹھ کر لنچ کیا اور اسی دوران آہان نے کافی کچھ شاہمیر کو بتا دیا تھا۔ فجر بیٹا اٹھو، 1 بج رہا ہے، اٹھ کر ناشتہ کرو۔ نگہت بیگم جو کب سے نیچے بیٹھی فجر کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، اتنا ٹائم ہونے پر بھی اسے نیچے نہ آتے دیکھ اوپر آئی تھی، لیکن اس کو بے سود بیڈ پر لیٹے دیکھ جلدی سے اس کی طرف بڑھی۔ کیا ہوا میری جان، اتنی نڈال کیوں لگ رہی ہو؟ پتہ نہیں تائی جان، صبح سے وامٹنگ آ رہی ہیں اور بری طرح سے چکر بھی آ رہے ہیں، اس لیے میں نیچے نہیں آئی۔ فجر نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اٹھو بیٹا، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتی ہوں۔ کہیں الٹا سیدھا تو نہیں کھا لیا تھا تم نے؟ نگہت بیگم نے پوچھا۔ پتہ نہیں تائی جان، پر مجھ سے چلا نہیں جا رہا، فجر دوبارہ سے لیٹتے ہوئے بولی۔ اچھا تم ادھر بیٹھو، میں گاڑی نکلواتی ہوں اور پھر ہم ہاسپٹل چلتے ہیں۔ اس سے پہلے میں تمہارے لیے کھانا بھجواتی ہوں، ہلکا پھلکا کھا لو اور فریش ہو جاؤ۔ نگہت بیگم نے پیار سے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں تائی جان، کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کر رہا، مجھے نہیں جانا ڈاکٹر کے پاس، فجر نے خود پر کمبل اوڑھتے ہوئے بے دلی سے بولی۔ نہیں بیٹا اٹھو، ایسے نہیں کرتے، اس طرح سے طبیعت اور خراب ہو جائے گی، نگہت بیگم نے اسے بچوں کی طرح پچکارتے ہوئے کہا۔ ان 2 ماہ میں نگہت بیگم نے فجر کی بہت کیئر کی تھی اور بالکل اس کی سگی ماں کی طرح اس کا خیال رکھا تھا۔ گھر میں ابھی بھی کوئی بھی اس صحیح طرح سے فجر کو نہیں بلاتا تھا، اس لیے وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی بند رہتی تھی۔ فجر نے اپنا فون اٹھا کر دیکھا، وہ پچھلے 2 ماہ سے ارشمان کو میسیجز کر رہی تھی، لیکن کسی بھی میسیج کا رپلائی نہیں آیا تھا۔ اس نے ہزاروں معافیاں مانگی تھی، لیکن ارشمان تھا کہ پتھر دل بنا اس کی بات سننے کو بھی تیار نہیں تھا۔ موبائل پر کوئی بھی میسیج نہ دیکھ فجر بے دل سے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ گڈ گرل، اچھے بچوں، یہ کی نا اچھے بچوں والی بات۔ اچھا میں جلدی سے تمہارے لیے کھانا بھیجتی ہوں، کھا کر جلدی سے ریڈی ہو جاؤ۔ نگہت بیگم اس کے سر پر لب رکھتی کمرے سے نکل گئی۔ فجر نے بے دلی سے اٹھ کر اپنے بال سمیٹے اور فریش ہونے لگی۔ بیٹا کیا آپ کو اس منتھ پیریڈز آئے ہیں؟ ڈاکٹر نے فجر کا چیک اپ کرتے ہوئے اس سے پوچھا تو فجر حیران ہوئی تھی۔ اس نے غور ہی نہیں کی تھی کہ اسے تو 2 منتھ سے پیریڈز نہیں آئے۔ نہیں ڈاکٹر، فجر نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا آپ میریڈ ہیں؟ ڈاکٹر نے ایک اور سوال پوچھا تھا۔ ان کا سوال سن فجر کے سامنے بے ساختہ ارشمان کا چہرہ آیا تھا۔
फजर ने अपनी तकलीफ को छुपाते यस डॉक्टर, फजर ने अपनी तकलीफ को छुपाते हुए मुस्कुराते चेहरे से कहा। ओके, आपका चेकअप हो गया है, आप बाहर आ सकती हैं, डॉक्टर मुस्कुराते हुए फजर को कहते अपनी टेबल पर जाकर बैठी थी। फजर भी बेड से उठती आकर निगहत बेगम के साथ वाली चेयर पर बैठी थी। मुबारक हो मिसेस अरशमान खां, अम्मा बनने वाली हैं, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए फजर से कहा। डॉक्टर की बात सुन फजर हैरान हुई थी और हैरत से डॉक्टर को देखती निगहत बेगम की तरफ देखने लगी। क्या आप सच कह रही हैं? डॉक्टर निगहत बेगम ने मुस्कुराते हुए डॉक्टर से पूछा। जी बिल्कुल सच कह रही हूँ, मैं कुछ मेडिसिन लिख कर दे रही हूँ, आपकी बेटी बहुत कमज़ोर है, उनको अच्छी डाइट और केयर की ज़रूरत है, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए प्रोफेशनल लहजे में कहा। फजर अभी तक हैरान थी, उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो किस तरह से रिएक्ट करे। उम्मीद है गाइस आज की एपिसोड आप सब लोगों को बहुत पसंद आई होगी, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग। ख्याल रखिएगा।